नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, मतीउल्लाह जान पाकिस्तानी सहाफ़त की कोई बहुत हरदिल अज़ीज़ शख्सियत नहीं है, बल्कि ये कहना कि ख़ास मुतनाज़ और कंट्रोवर्शियल उनको समझा जाता है। उनका जो तरीका है काम करने का, उस पर बहुत से लोग उनसे नाला भी हैं। लेकिन आज सुबह 11 बजे इस्लामाबाद के एक इंतहाई मरकज़ी सेक्टर G6 से जिस तरह चंद नामालूम अफराद ने, जिनमें से काले रंग के यूनिफॉर्म भी लोगों ने पहन रखे थे, जिस तरह से बाज़ स्टेट के इदारे पहनते हैं, जिस तरह से उन्हें ज़बरदस्ती उठा के गाड़ी में डाला गया, अगवा किया गया, ये सूरत हाल ऐसी है जिस पे ना सिर्फ पाकिस्तान की सहाफ़त बल्कि पाकिस्तान का हर ज़ी शऊर शहरी जो है वो सरापा एहतजाज है। अगर आप ट्विटर पे देखें, सोशल मीडिया पे देखें, तो आपको तमाम प्रोमिनेंट पाकिस्तानी जो सोच रखते हैं, जो ओपिनियन रखते हैं, उनका रद्द अमल, उनका एहतजाज, उनकी तशवीश जो है वो आपको सामने नज़र आती है। ये मालूम नहीं है कि मतीउल्लाह जान जो बहुत इसमें एक अहम एंगल ये भी है कि उन्हें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने एक मुमकिन कंटेम्प्ट केस में कल तलब कर रखा था, जिसमें लग रहा था कि सुप्रीम कोर्ट का मजाज भी खासा बरहम है। उससे एक दिन पहले उन्हें नामालूम अफराद का उठा लेना, ये एक ऐसी सूरत हाल है जिस पे पाकिस्तान में हर तरह के मुश्किल सवालात जो हैं वो उठ रहे हैं। लेकिन अब से 2 घंटे पहले पाकिस्तान के इंफॉर्मेशन मिनिस्टर जनाब शिबली फराज साहब ने इसकी जो वजाहत दी है वो भी खासी तशवीशनाक है। उसे सुन लेते हैं। मैं आपको इतना यकीन दिलाता हूँ, मुझे इसकी पूरी तफसीलात का भी इल्म नहीं है, लेकिन ये तो तय है कि उनको अगवा किया गया है। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आज जल्द ही जल्द कम से कम हमें पता चल जाए कि वो कहाँ पे हैं और क्या क्या तदाबीर इख्तियार की जाएं जिससे कि उनको वो किया जाए, रिकवर किया जा सके। नाज़रीन, इंफॉर्मेशन मिनिस्टर शिबली फराज साहब की ये जो बयान है, उनका जो स्टेटमेंट है, ये इसलिए बहुत तशवीशनाक है कि सहाफ़ी हो या बिजनेसमैन हो या कोई सियासतदान हो या एक आम शहरी हो या कोई स्टूडेंट हो या कोई लड़की हो या कोई लड़का हो, उसे अगर इस्लामाबाद के दारुल खलाफे कैपिटल सिटी से, जिसे पाकिस्तान का महफूज तरीन इलाका समझा जाता है, वहाँ इस तरह दंधाड़े उठा लिया जाए तो रियासत महज उसकी को हल्की फुल्की एक्सप्लेनेशन दे के अपनी जान नहीं छुड़ा सकती। रियासत तो ज़िम्मेदार है एक सिक्योरिटी कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइड करने की। हम तवक्को ये करते हैं कि इमरान खान की हुकूमत और पाकिस्तान की रियासत 24 घंटे के अंदर एक सेटिस्फैक्ट्री एक्सप्लेनेशन दे पाएगी इस सूरत हाल की, और हम इसे मज़ीद डिस्कस भी करेंगे। अब चलते हैं पाकिस्तान की दाखिली सियासत में, जहाँ पीपल्स पार्टी और PMLN दोनों ही सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है एक दिन पहले का, जिसमें 87 पेज की जजमेंट सामने आई है ख्वाजा साद रफ़ीक साहब के बेल केस में, उस पर PMLN और PPP दोनों ही कहते हैं कि नैब को ख़त्म कर देना चाहिए। पाकिस्तान के साबिक़ वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने अपने किस मौक़िफ़ का इजहार किया, किन अल्फाज में किया, वो भी सुन लेते हैं। ये जो तमाशा मुल्क में लगा हुआ है अकाउंटेबिलिटी का, इसका खोखलापन पाकिस्तान के अवाम के सामने रख दिया है। हुकूमत जो है, हुकूमती इदारे जो हैं, वो फंडामेंटल राइट्स जो आइन देता है उसको पामाल करते हैं, गैर कानूनी तौर पर हरासा करते हैं, हिरासत में लेते हैं। नैब के कंडक्ट के बारे में जो बातें लिखी हैं वो इतनी स्ट्रांग हैं कि मेरा ख्याल है कि आज नैब और हुकूमत मिलकर ये फैसला कर लें कि इस इदारे को ख़त्म करें। नाज़रीन, आपने सुना कि शाहिद खाकान अब्बासी साहब कहते हैं कि रियासती इदारे फंडामेंटल राइट्स को वायोलेट करते हैं, हरासा करते हैं, और नैब और हुकूमत को मिलकर ये फ़ैसला कर लेना चाहिए कि नैब को ख़त्म कर दिया जाए। ये और बात है कि जिस फैसले की तरफ शाहिद खाकान अब्बासी रेफ़र कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के, उसी फैसले में ये भी लिखा है कि इस फैसले में जो भी ऑब्जर्वेशंस हैं वो इस केस के हतमी जो नेचर है उसके ऊपर असरअंदाज नहीं हो सकती हैं, और इनकी नेचर अबूरी है, इंटरम नेचर के ये कमेंट है, ये रिलीफ भी इंटरम नेचर की है। बहरहाल 87 पेज का डिसीजन बेल का है, उस पर भी बहुत से लीगल एक्सपर्ट्स जो हैं उन्हें तशवीश है। मुझे ज्वाइन कर रहे हैं इस वक्त जनाब राजा आमिर अब्बास साहब, जो साबिक डिप्टी प्रोसिक्यूटर जनरल नैब रह चुके हैं, वकील हैं पाकिस्तान के बहुत प्रोमिनेंट। राजा आमिर अब्बास साहब, अस्सलाम वालेकुम, अ वार्म वेलकम टू माय प्रोग्राम। डॉक्टर साहब, जो इस पे बहुत से लोगों को तशवीश है वो ये है कि जब एवन फील्ड केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नवाज शरीफ साहब को बेल दी थी,
تو اس میں ایک 41 پیج کا انہوں نے ڈیسیجن لکھا تھا. اس کے خلاف جب نیب نے اپیل کی سپریم کورٹ آف پاکستان میں, تو ثاقب نثار صاحب نے بڑے سخت اس پہ جو ہے اس کو سسپینڈ بھی کیا تھا اس وقت ڈیسیجن کو, اور انہوں نے کہا تھا کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے پاس کوئی چارہ کار نہیں ہے, اور انہوں نے کہا کہ ہائی کورٹ جو ہے اسے اپنا جو بیل کا ڈیسیجن ہے اس کو اسپیسیفک کنڈیشنلٹیز میں مختصر لکھنا چاہیے تھا. غالباً قانون کا یہ پریسیڈنٹ ہے, اور یہ فائنل جب ججمنٹ آئی تو آصف سعید کھوسہ صاحب نے بھی یہی لکھا کہ بیل کے اندر آپ ایسی چیز نہیں لکھ سکتے بیل کے ڈیسیجن میں جو کہ کیس کے میٹیریل فیکٹس کے اوپر جو ایک انڈر ٹرائل کیس ہے اس پہ اثر انداز ہو. یہ جو 87 پیج کا ڈیسیجن آیا ہے, یہ تو پھر سپریم کورٹ کے اس فیصلے کی بھی اس کی روح کی, یعنی جسٹس ثاقب نثار صاحب کے فیصلے کی, آصف سعید کھوسہ صاحب کے فیصلے کی, ڈیسیجنز کی جو روح ہے, جو اسپرٹ ہے سپریم کورٹ کی, اس کی بھی تھوڑی سی یعنی اس کی منفی کرتا ہے اس کو. ڈاکٹر صاحب, اس فیصلے کو اگر ہم پڑھتے ہیں تو اس میں 2 یا 3 پہلو ہیں. ایک پہلو ہے نیب کی پرفارمنس کا. تو نیب کی حد تک جہاں پہ ہم نے اکثر یہ سنا ہوتا ہے کہ another feather in the cap, تو اس فیصلے سے ایسے ہوا ہے کہ another slap on the face of نیب ہمیں نظر آیا. اب جہاں تک رہے گی کہ جو کرمنل جورسپروڈنس میں ضمانت کی درخواست جب لگتی ہے تو کیا اس میں کیس کا جو ایویڈنس ہے اس کو اس طریقے سے تھریشنگ کی جا سکتی ہے, کیا اس کو اتنی ڈیٹیل میں اور مائنوٹلی آپ ڈسکس کر سکتے ہیں, کیا آپ کیس میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ جی یہ کیس بنا ہی اس کے پیچھے بہت سی چیزیں ہیں کہ جو واضح نہیں ہیں. تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو میں نے اپنے 30 سالہ زندگی میں شاید 87 صفحوں کا بیل کا آرڈر نہیں دیکھا. اچھا. اور یہ جی, اور نمبر 2 یہ ہے کہ بیل کے آرڈر میں کیا آپ کانسٹیٹیوشن کی بات کریں گے, کیا اس ملک میں جب 47 سال گزر گئے ہیں تو کانسٹیٹیوشن کی کس طریقے سے فنڈامنٹل رائٹس کی دھجیاں اڑائی گئی, کیا یہ لکھنا اس میں ضروری تھا کہ انکانسٹیٹیوشنل جو پاورز ہیں وہ انکانسٹیٹیوشنل طریقے سے پاور گریب کرنے کے لیے اس ملک میں بہت سی چیزوں کو روندا جا رہا ہے. تو یہ غالباً بیل کی پٹیشنز میں اس قسم کی چیزوں کو اپنے تائیں میں سمجھتا ہوں اوائڈ کرنا چاہیے. اور پھر اگر آپ پورا کیس ڈسکس کر لیتے ہیں میرٹس پہ تو اس میں آلدو نیچے ایک لائن لکھ دی جاتی ہے کہ یہ افیکٹ نہیں کرے گا یہ آبزرویشن, بٹ سرٹنلی اٹ افیکٹس, کیونکہ انہوں نے اس کیس کو لکھ دیا ہے کہ یہ ایک پرائم اور ایک بیسک ایگزامپل ہے کہ جس میں کس طریقے سے مینیپولیشن ہوئی ہے, کس طریقے سے ایک نیب نے اپنی اختیارات غلط استعمال کیے ہیں. جب یہ چیزیں وہ آ گئی ہیں ریکارڈ پہ تو یہ آبویسلی اس کے میرٹس کو بھی ڈسٹرب کرے گا. اور پھر ہم نے اپنی کانسٹیٹیوشنل ہسٹری میں یہ پڑھا ہے کہ جو عدالتیں ہیں وہ ریفارمسٹ نہیں بن سکتی, وہ ریفارمز نہیں لا سکتی. ان کا کام پرٹیکولرلی جب کرمنل کیسز ہوتے ہیں تو اس میں یہی ہے کہ آپ نے یہ دیکھنا ہے بیل بنتی ہے نہیں. اور کھوسہ صاحب نے اپنی ججمنٹ میں کہا تھا, اور کافی دیگر ججمنٹ بھی ہیں کہ 1.5, 2, 3 صفحے سے زیادہ کی ججمنٹ بیل میں نہیں ہونی چاہیے. 2-3 صفحے کی سے ہونی نہیں چاہیے, کیونکہ یہ ڈسکریشن ہوتی ہے عدالت کی. عدالت سے پوچھا نہیں جا سکتا کہ آپ نے ضمانت کیوں دی یا کیوں نہیں دی. تو انہوں نے سمپلی اپنی ڈسکریشن کو, اپنے وزڈم کو, اپنے کرمنل اس پہ ایکسپیرینس پہ جا کے فیصلہ کر دینا ہے کہ جناب آپ کو ضمانت ملی ہے نہیں ملی. تو اینی ہاؤ اس کیس میں ہمیں آگے جا کے نظر آئے گا کہ کچھ انہوں نے فنڈامنٹل رائٹس کی بات کی ہے وچ از ویری امپورٹینٹ, کہ انسان کی اصل میں جو ڈگنیٹی ہے, اس کی جو لبرٹی ہے, اس کو اگر اسٹیٹ نہیں پروٹیکٹ کر سکتی تو پھر واقعی ہی عدالتیں اسٹیپ ان کرتی ہیں, اور اس کی پروٹیکشن بہت ضروری ہے. اور حالیہ ہم نے دیکھا کہ نیب جو پرفارم کرتی ہے, لوگوں کو اریسٹ کر لیتی ہے, ہیومیلیٹ کرتی ہے, پولیٹیشینز کو تنگ کر کے لے آتی ہے, اور اس کے بعد جب میرٹس پہ باتیں ہوتی ہیں تو ان کے پاس کورٹ میں کہنے کے لیے یا ایویڈنس دکھانے کے لیے کچھ نہیں ہوتا. اس کیس میں انہوں نے کہا کہ وہ تو کنیکٹ. لیکن ڈاکٹر صاحب ایک لاسٹ کوسچن ٹو یو ویری کوئکلی. اب اپوزیشن تو یہ کلیم کر رہی ہے کہ جس طرح کا فیصلہ آ گیا ہے سپریم کورٹ سے, اس کے نتیجے میں اب کیس ختم ہو جاتا ہے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ کیس ہی ختم ہو جائے گا؟ نہیں, کیس تو جب ٹرائل کورٹ میں چلے گا, جب گواہان آئیں گے تو جب وہ ایویڈنس ریکارڈ پہ آ جائے گا تو اس کی کے اوپر پرکھا جائے گا کہ کیس میں کیا ہے یا کیا نہیں ہے. ابھی تک کیس چل ہی نہیں سکا. ہاں, لیکن اسی ججمنٹ میں لکھا ہے کہ نیب جون سا ہے وہ کسی ایک طرف ٹلٹ زیادہ ہے اور ریلنکٹنٹ ہے کہ شاید حکومتی جون سے سائڈ ہے
उसको लोगों को उनको भी इन्वेस्टिगेट करे। तो ये वो चीजें हैं कि जो कि अपोजिशन जो बात कर रही है। राज साहब बहुत शुक्रिया, राज साहब बहुत शुक्रिया, बड़ा भरपूर डायसेक्शन आपने लीगल इसकी हमें ऑफर कर दी। मैं चलता हूँ PMLN की तरफ और मैं चलता हूँ आप हुकूमत की तरफ भी। सेनेटर जावेद अब्बासी साहब, आपने राजा आमिर अब्बास साहब को सुना, सुप्रीम कोर्ट के पिछले रेफरेंसेस भी आपने देखे। आपकी जमात जैसे शाहिद खाकान अब्बासी साहब है, इतना कैपिटलाइज कैसे कर रहे हैं एक ऐसे डिसीजन पे जिसकी अपनी भी कुछ कमजोरियां जो हैं वो बड़ी बज़ाहिरन सामने आती हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। आमिर अब्बास साहब जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के मुताबिक बात कर रहे थे कि जजमेंट लेंथी होनी चाहिए, बड़ी होनी चाहिए या उसको 4 सफ़ा पे होना चाहिए, ये राइट जो है ये सुप्रीम कोर्ट का है कि वो किसी केस के बारे में क्या अपनी राय देते हैं और कितनी लंबी जजमेंट देते हैं। ये ना आमिर अब्बास से को पूछ सकता, पूछ के जजमेंट देता है, ना मुझसे ना किसी और को, और ना ही कोई ऐसा बड़ा प्रिंसिपल है। जजेस अपनी मुख्तलिफ जजमेंट में मुख्तलिफ बातें जरूर करते हैं, लेकिन अब ये बात पे प्ली ले लेना कि जजमेंट में उन्होंने बहुत लंबी जजमेंट दी है इस बेल एप्लीकेशन में, ये कोई मानी नहीं रखता। मानी ये रखता है कि उस बेल एप्लीकेशन के नतीजे में जो जजमेंट आई है उसके अंदर क्या मेंशन किया गया है। मेरा ख्याल है कि जो स्ट्रॉन्ग वर्ड उन्होंने इस्तेमाल किए, नैब के बारे में उन्होंने इस्तेमाल किए, जो आपने ज़्यादा सा पढ़ लिए हैं, मेरा ख्याल है कि उसके बाद ना इस केस में कुछ रह जाता है। और बड़े सीरियस उन्होंने नैब के ऊपर क्वेश्चन उठाए। उन्होंने इस हद तक गए कि ये पार्शल नहीं है। उन्होंने कहा कि लोगों की पगड़ियां उछालते हैं, लोगों के लिए वैसे केसेस बना देते हैं, उनकी जो कन्विक्शन रेट है वो बिल्कुल 0 की हद तक है। ये इस वक्त उन्होंने कहा कि ये हुकूमतों को इंजीनियरिंग करने के लिए, हम पहले भी कहा करते थे, हुकूमतें बनाने के लिए, ये इंजीनियरिंग करने के लिए ये नैब का अदारा इस्तेमाल हो जाता है। जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जजेस साहिबान ने नैब को इंजीनियरिंग के लिए आप समझते हैं कि इस्तेमाल किया जा रहा है। अब यही मेरे साथ रुकिए, क्योंकि बैरिस्टर मलिका बुखारी साहब न सिर्फ बैरिस्टर हैं बल्कि MLA भी हैं और पार्लियामानी सेक्रेटरी हैं लॉ एंड जस्टिस इस्लामाबाद की। साद रफीक और उनके भाई के बारे में सबसे ज्यादा गवाही आ गई है कि ये एक फैब्रिकेटेड केस था, एक गलत केस था। सिर्फ उनको सजा इसलिए दी गई है कि उनका तल्लुक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से था या एक वो वोकल मुस्लिम लीग के लीडर थे। सर साहब मेरे साथ रहिए। सेनेटर साहब का कहना ये, सेनेटर साहब आपका मौक़िफ़ आ गया, मैं रिपीट भी कर देता हूँ। सेनेटर साहब तो ये कहते हैं कि चूंकि इसके अंदर फैक्ट्स आ गए हैं सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट में, और राजा आमिर अब्बास ये कह रहे थे, और जो जस्टिस साकिब निसार साहब की पोजीशन थी सुप्रीम कोर्ट की और आसिफ सईद खोसा साहब की, वो यही थी कि सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स जो हैं एक अंडर ट्रायल के फैक्ट्स और मटेरियल चीज़ों को डिस्कस नहीं कर सकते। अब यहाँ एक ऐसी जजमेंट आ गई है जिसने एक तरह से जजमेंट ही दे दी है अंडर ट्रायल केस की। अब इस पर क्या पोजीशन है? थैंक यू डॉक्टर साहब। पहली बात तो ये है कि जहाँ तक आला अदालत के जजेस की जजमेंट की बात है, बहुत बावकार जजेस हैं और राजा साहब तो ये व्यू ले सकते हैं नेशनल टेलीविज़न के ऊपर, लेकिन जब आप वफाक का पार्ट होते हैं, आप वफाकी पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी बराए कानून और इंसाफ होते हैं, तो आप आला अदालत के जजेस के मनसब के बारे में कोई ऐसी बात नहीं करते जिससे वो मुतनाज़ा बने। लेकिन पाकिस्तान मुस्लिम भी कोई नहीं किया, वो तो जजमेंट को, लेकिन मैं कहती थी कि वो कर सकते हैं बात कि उनको ये करना चाहिए तो नहीं, लेकिन हमें ज़रा कॉशन से बात करनी पड़ती है। आई रिस्पेक्ट राजा साहब एज अ लॉयर, ही इज़ अ वेरी गुड लॉयर, लेकिन मैं इन माई रोल एज पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी ये बात नहीं करूंगी। मैं सिर्फ इतनी बात करूंगी कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज अपने दौरे हुकूमत में देखें, आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में आला अदालत के जजेस को सलाम भी पेश किया, आला अदालत के जजेस के वक़ार को बुलंद करने की कोशिश भी की, लेकिन ये वही फ़ैसले मानते हैं जो इनके हक़ में आए। ये ऐसे आला अदालत के फैसलों को नहीं मानते। आपने देखा है मुझे क्यों निकाला की मुहिम में यही शाहिद खाकान अब्बासी थे, यही साद रफ़ीक साहब थे जिन्होंने आला अदालत के जजेस को मुतनाज़ा बनाया, उनको पटिशनर के वकील कहा, क्योंकि ये वो फैसला इनके हक़ में नहीं आया था, वो फैसला गलत था और ये फैसला सही है। ऐसा दोहरा रवैया आप इख्तियार नहीं कर सकते। आला अदालत के जजेस के फैसले का आपको हमेशा एहतराम करना पड़ता है, जो हम बारहा करते हैं, चाहे वो आपके हक़ में आए या आपके खिलाफ आए। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये है कि देखें इस जजमेंट के अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं, जिस तरह राजा साहब ने कहा 2-3 इंपॉर्टेंट पहलू हैं। एक तो नैब की परफॉर्मेंस के ऊपर कि उनका क्या रोल है, उनकी क्या परफॉर्मेंस है और किस तरीके से वो अपनी प्रोसीडिंग्स को आगे लेके चलते हैं, अपने पावर्स को एक्सरसाइज करते हैं। और ये बिल्कुल आला अदालत के जजेस की पावर के अंदर है कि वो देखें, मुताला करें, क्योंकि वही आइन की सरपरस्ती करते हैं, वही आइन के गार्डियंस हैं, वही आइन की फंडामेंटल राइट्स की तशरीह करते हैं, तो उनके पावर्स में है। देखिए इसमें उन्होंने एक तो बहुत इंपॉर्टेंट बात की जिसको आपने शुरू में आइडेंटिफाई कर लिया कि ये सारी ऑब्जर्वेशंस अबूरी हैं,
حتمی نہیں ہے. پاکستان مسلم لیگ نواز نے یہ شاید نہیں پڑھا رسمن ہو گئی ہے بات, تو ایک جملہ لکھا لیکن انہوں نے کہہ دیا اور اس کا ریفرنس کے اوپر کوئی امپیکٹ نہیں ہونا چاہیے اور ایسے ہی ہوتا ہے. دوسری بات یہ کہ سب سے امپورٹنٹ بات جو انہوں نے کی فنڈامنٹل رائٹس کی ڈسکشن کی. ٹھیک ہے, بالکل فنڈامنٹل رائٹس کی ڈسکشن سے ہم بھی اس پہ یقین رکھتے ہیں, ہم بھی قانون دان ہیں, ہم بھی آئین سے واقف ہیں اور ہم بھی کہتے ہیں بالکل اس کی تشریح ہونی چاہیے کہ لبرٹی کیا ہوتی ہے, ڈگنیٹی کیا ہوتی ہے اور کس طرح وفاق کے اوپر ذمہ داری ہے, اداروں کے اوپر ذمہ داری ہے کہ پروٹیکٹ کریں. ہم اس سے اگری کرتے ہیں, لیکن جس طریقے سے پاکستان مسلم لیگ نواز اس کی انٹرپریٹیشن کر رہے ہیں وہ صحیح نہیں ہے. کیونکہ جج صاحب نے اس کے اندر ایک اور بات بھی لکھی, آنریبل جج صاحب نے, کہ دیکھیں ایک نوبل کاز ہے, کرپشن کے خلاف انویسٹیگیشن کرنا, لوٹ پلنڈر کی انویسٹیگیشن کرنا نوبل کلاز ہے, لیکن آئین اور قانون کے دائروں میں ہونا چاہیے. ہم بھی اس بات سے اگری کرتے ہیں. انہوں نے کہیں نہیں لکھا کہ نیب کو ایز این ادارہ ختم کر دے, کہیں نہیں لکھا کہ وفاق جو ہے وہ ان پاورز کو ان لافلی ایکسرسائز کرتا ہے. یہ ان کی اپنی تشریح ہے. آپ کو یاد ہے پناما کیس میں 3 ممبر جج کی ججمنٹ آئی تھی, انہوں نے مٹھائیاں بانٹی تھی, تو تھوڑی سی تشریح میں ایشو ہے, ان کی سمجھ میں. اس پہ پھر مزید بھی بات کریں. میں بریک سے پہلے چودھری منظور صاحب کو کوئکلی لوں. چودھری صاحب, پاکستان پیپلز پارٹی میں آپ کا بڑا کلیدی رول ہے اور جس قسم کی نیگوسیشن ہو رہی ہے اس وقت لاہور میں, اس حوالے سے بھی میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں. لیکن اس چیز کے اوپر یور کوئک ججمنٹ, جو ملیکہ بخاری کہتی ہیں کہ اپوزیشن جو ہے وہ پک اینڈ چوز کرتی ہے فیصلوں کو, جو فیصلے سپریم کورٹ کے یا عدالتوں کے ان کی مرضی کے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں بھائی بہت ہی زبردست ہے, اور جو نہیں ہوتے اس کو پھر وہ شدید تنقید کا نشانہ بناتے ہیں. نہیں ڈاکٹر صاحب دیکھیں, میں ہمیشہ سے بطور ایک وکیل بھی اور بطور ایک ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ, ایک پولیٹیکل ایکٹیوسٹ کے طور پر, اس میں سب سے زیادہ جو مس یوز ہوا ہے نیب کے لا کے اندر وہ گرفتاری کا عمل ہے. آپ ایک کو گرفتار کر رہے ہیں انکوائری سٹیج سے پہلے ہی اٹھا کر لے جاتے ہیں, پھر ایک کو انکوائری سٹیج پہ, ایک کو انویسٹیگیشن پہ, ایک کو ریفرنس فائل کر کے, اور ایک کو ریفرنس فائل کر کے بھی نہیں کر. تو جو سب سے زیادہ مس یوز ہوا ہے لا, جو اور ڈریکونین لا ہے جس سے ڈرایا جاتا ہے, جس سے کیا جاتا ہے. مثلا 10 مہینے ہو گئے خورشید شاہ صاحب اندر پڑے, بیہائنڈ دا بار ہیں, اور ان پہ کیس کیا ہے 500 ارب سے چلے تھے. ابھی ان کے ساسے اٹھا کر انہوں نے 4 گنا اس کی قیمت لگا کر اس کو 1 ارب پتہ نہیں کتنے کا بنا دیا. اور ان کے ایس اے پی ایم ایک نے لاہور میں 3 پلاٹ کا ہے جی 7 لاکھ کے ہیں, یہ کوئی نئے آئے ہیں سید قاسم کے, پتہ نہیں کیا نام ہے ان کا. تو وہ 3 پلاٹ لاہور میں, آپ بھی لاہور کو جانتے ہیں, ہم بھی جانتے ہیں, کون سا ایریا ذرا مجھے بتا دیں کہ کون سا ایریا جس میں 3 پلاٹ 7 لاکھ کے ہوں گے. یہ سب سے بڑا ہے. اگر آپ, انہوں نے اس فیصلے کے اندر یہ بھی لکھا ہے کہ اگر آپ کے پاس بندہ ایک اپیئر ہو رہا ہے, آپ اس کو کیوں گرفتار کر رہے ہیں؟ نان کوآپریٹو ہے کیا نہیں ہے, وہ تو پھر آپ اٹھا کر اندر ڈال دیتے ہیں 90 دن کے لیے, آپ پوچھتے بھی نہیں ہیں. پھر بہت سارے لوگوں سے ہم نے پوچھا کہ آپ سے کیا تفتیش کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں جی وہ آتے ہی نہیں ہیں, بات ہی نہیں کرتے ہیں, کوئی پوچھتا ہی کوئی نہیں. تو اس کے بعد بندے کو آپ نے توڑنا ہوتا ہے, بندے کو ذلیل کرنا ہوتا ہے. اور جو انہوں نے یہ لکھا کہ ڈیوائڈ کے ایک طرف اور آپ کا رویہ ہے, دوسری طرف مثلا آپ ثاقب نثار صاحب کے ٹیلر میڈ فیصلے دیکھ لیں, انہوں نے جو کیے, آپ علیمہ خان پہ دیکھ لیں, آپ عمران خان پہ دیکھ لیں, آپ ابھی تک دیکھ لیں وہ زلفی بخاری والا. لیکن وہاں آپ کہہ رہے ہیں کہ ان سے چیز وہ کہہ رہی ہے ملیکہ کے. بہرحال اس پر مزید بات کرتے ہیں, میں بریک لے لوں کہ ٹیلر میڈ فیصلوں کی جو آپ بات کر رہے ہیں, ڈیم ان کا ایشو نہیں تھا, چوز ہو گیا نا ڈاکٹر صاحب ایک لمحے کے لیے, ڈیم ان کا ایشو نہیں تھا, وہ ڈیم پہ پڑے. چلو میں ان سے کہتا ہوں آپ ڈیم کی کام کا جائزہ لینے گئے تھے, ان کو ساتھ ہی لے جاتے. چلو کوئی تو ہم کہتے کہ انہوں نے ڈیم میں کوئی کام کیا تھا, چلو ان کو ساتھ لے جاتے. تو یہ کام ایسے ہیں. اب سوال یہ ہے کہ بیل میٹر پہ بریک میں لے لوں چودھری صاحب, بریک میں لے لوں, باتیں آپ دلچسپ کر رہے ہیں لیکن بریک میں لے لوں. چودھری صاحب مجھے بریک لینے کی اجازت دیجیے. ناظرین ایک بریک کے بعد ہم اس ڈسکشن کو کنٹینیو کرتے ہیں آفٹر دا بریک. ناظرین ویلکم بیک. میں چاہتا ہوں کہ چودھری منظور صاحب اپنی بات مکمل کریں. چودھری صاحب ملیکہ پھر وہ تو ٹھیک ہی کہہ رہی ہیں کہ آپ پک اینڈ چوز کر رہے ہیں ڈفرینٹ ڈیسیجنز کے درمیان. نہیں, پیکج چوز کا ایشو نہیں ہے. دیکھیں ڈاکٹر صاحب, میں سب سے زیادہ کریٹک ہوں. میں ابراج گروپ کا جو عارف نقوی ادھر اس نے آپ نے کہا ٹیلر میڈ تھا, ثاقب نثار صاحب کے فیصلے آپ نے کہا ٹیلر میڈ, تو پک اینڈ چوز ہو گیا.
ہاں تو وہ تو نظر آتے تھے کہ وہ کس طرح سے ایک سائڈ کو صرف مکمل ریلیف دے رہے تھے اور دوسری سائڈ کو اٹھا کر وہ میں نے دیکھا فیصلہ یہ کریں گے کورٹ کے اندر جمپ کرتے تھے. آپ کیسے کر سکتے ہیں؟ آپ تو چلو میں نہیں کروں گا تو لوگ پاکستان کو دیکھ رہے ہیں نا. میری گزارش تو سن لینا. ایک منٹ وہ تو لوگ دنیا نے دیکھ لیا. جج صاحب کی کتنی اور ریٹائرمنٹ ہونے کے بعد پتا چلتا ہے کہ کون کیا تھا اور کیا نہیں تھا. جب کرسی پہ بیٹھے ہوتے ہیں تو سب کو سلام ہو رہا تھا. میں صرف ایک بات ڈاکٹر صاحب کہنا چاہ رہا ہوں. دیکھیں جو بیل کا ایشو ہے یا جو گرفتاری کا ایشو ہے سارا تماشا یہ اس پہ ہوتا ہے. اگر میرے خلاف ثبوت موجود ہیں تو عدالت گواہوں کی موجودگی میں یا جو کچھ آپ ریکارڈ اکٹھا کر کے لے کر جا رہے ہیں اس پہ مجھے سزا دے دیں. مجھے کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ لیکن یہ تماشا کرنا, پہلے کسی کو گرفتار کرنا, اٹھانا, یہ اس کے ذریعے جو انہوں نے لکھا ہے کہ اس کے ذریعے بازو مروڑا جاتا ہے اور اس کے ذریعے پولیٹیکل انجینئرنگ ہوتی ہے, یہ ساری ہوتی ہے اس پہ ہے. باقی اگر نیب کام کرے, ثبوت اکٹھے, انہوں نے یہ بھی لکھا ہے نا کہ آپ کی ذرا جو فیصلوں کے اندر ہے وہ اپنا ریٹ دیکھ لیں, کیا ہے آپ کا جو کنوکشن کا ریٹ دیکھ لیں, تو آپ دیکھ لیں. اس کا مطلب ہے کہ آپ کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہوتے, آپ کے پاس گواہ نہیں ہوتے, آپ کے پاس ڈاکومنٹس نہیں ہوتے, تو آپ صرف لوگوں کو تنگ اور ذلیل کرنا ہے اس کے ذریعے. لیکن اس کی تو وجہ یہ ہے کہ آپ کا پورا کرمنل جسٹس سسٹم نیچے سے لے کے اوپر تک انتہائی انیفیشنٹ ہے, انیفیکٹو ہے, اس کا ہیومن ریسورس بڑا کمزور ہے, ریسرچ نہیں ہے, انویسٹیگیشن نہیں ہے, فیکٹ کلیکشن نہیں ہے, لکھنا نہیں آتا ٹھیک طرح سے, اس کو فریم ہی نہیں کر سکتے. قتل تو آخر ہوتے ہیں نا پورے سسٹم کو. ایک منٹ عباسی صاحب دیکھیں, قاتل بھی تو کبھی ثابت نہیں ہوتا. ڈاکٹر صاحب کے سامنے قتل کیا ہوتا ہے, پورے محلے کے سامنے قتل ہوتا ہے. نہیں ایسی نہیں بات, نہیں سر ایسی نہیں بات. ہم نے میں نے اپنی ایک منٹ عباسی صاحب ایک منٹ ذرا, عباسی صاحب میں نے اپنی زندگی میں خود کیس دیکھا ہے. ایک منٹ ذرا, میری ایف آئی آر میں نامزد لوگ رہا ہوئے اور جو پرائیویٹ کمپلینٹ تھی استغاثہ جس کو ہم کہتے ہیں, اس پہ لوگ سزائے موت ہوئے چونکہ ایویڈنس وہاں پہ تھی. سو یہ نہیں ہے کہ آپ کے سارا سسٹم ہی ایسا ہے. آپ کیس یہ پریپیئر نہیں کرتے, کوئی کام نہیں کرتے. آپ کوئی چیز کو گرفتاری کا اختیار آپ کورٹ کو سوال پوچھنے ہیں سیاسی قسم کے سینیٹر جاوید عباسی صاحب. گرفتاری کا کورٹ کو دیتے آپ, کورٹ فیصلہ کرے, اگر کچھ ہے تو گرفتاری کا آرڈر کریں. جی جو مطالبہ جی چودھری صاحب دیکھیں, بات یہ ہے کہ جس قسم کا بیانیہ چودھری صاحب کا ہے یہی بیانیہ پاکستان مسلم لیگ نواز کا ہے کہ ان کا دوہرا رویہ ہے. یہ پاکستان کی اعلیٰ عدالت کے فیصلوں کو اپنے پیراہوں پہ جو ہے اس کو اینالائز کرتے ہیں اور اس کے اوپر اپنا ایک فیصلہ سنا دیتے ہیں ڈیپینڈنگ آن وہ ان کے حق میں آئے یا نہ آئے. اس سے ان کو تو نقصان نہیں پہنچتا لیکن پاکستان کے عدل کے نظام کو بہت نقصان پہنچتا ہے اور ان کو ایز ممبران پارلیمنٹ ایکس یا کرنٹ یہ رویہ نہیں اختیار کرنا چاہیے. اس کے علاوہ آج سعد رفیق صاحب میں اعلیٰ عدالت کے ججز کو سلام پیش کرتا ہوں, لیکن ان کی ایک اور سٹیٹمنٹ آن ریکارڈ ہے جہاں وہ بصد احترام اعلیٰ عدالت کے ججز کو چنوں کی کوئی بات کرے تھے, وہ بھی پاکستان کی عوام نے سنا. تو یہ ان کا بھی دوہرا رویہ جو ہے وہ عیاں ہے پاکستان کی عوام کے سامنے, اور پاکستان کی عوام دیکھ رہے ہیں کہ ایک دو پولیٹیکل پارٹیز کس طرح عدل کے نظام کو اپنے لیے استعمال کرتے ہیں. یہ بات کرتے ہیں نیب کی. آ جائیے نیب کے اوپر. 2 سال میں ہم نے نیب کی اصلاح نہیں کی, آپ نے 15 سال مکمل 3 دہائیاں پاکستان کے اوپر حکومت کی. آپ کا رول نہیں تھا کہ پاکستان کے عدل کے نظام کو ٹھیک کریں, نیب کو سینیٹر صاحب کو بھی سینیٹر جاوید عباسی صاحب, کیا آپ کی جماعت نے سپریم کورٹ آف پاکستان کے نواز شریف صاحب کی ڈسکوالیفیکیشن کے جو فیصلے تھے انہیں دل سے اصولی طور پہ قبول کر لیا؟ دیکھیں ایک تو بات یہ ہے کہ پیرزادہ صاحب آپ نے ذرا سوالات ادھر لے گئے. بہت بہتر ہوتا کہ ججز سے کنڈکٹ کو نہ آپ ڈسکس ہم سے کروائیں اور نہ یہ ہمارا مینڈیٹ ہے اور نہ ہمیں کرنا چاہیے. ہم صرف ججمنٹ کی حد تک اگر آپ پوچھیں تو وہ ہمیں ہمارا رائٹ ہے کہ ہم جو بھی ججمنٹ آئے اس کے اوپر ججمنٹ کی بات کر رہا ہوں سر بصد احترام. میں کہہ رہا ہوں کہ آپ پک اینڈ چوز کرتے ہیں, وہ یہی کہہ رہی ہے کہ پک اینڈ چوز کرتے ہیں تو وہ جو فیصلے ہیں وہ لینڈ مارک فیصلے ہیں. نہیں آپ ذرا بات سن لیں, جو آصف سعید کھوسہ صاحب کے فیصلے ہیں, ثاقب نثار نہیں وہ فیصلوں آپ نے فیصلوں کے اوپر آئے. دوسرا یہ ہے کہ جو یہاں ہماری میں فیصلے کی بات کر رہا ہوں, میں جج صاحبان کی بات تھوڑا کر رہا ہوں کہ ریکارڈڈ ہے جو میں کہہ رہا ہوں. جی ان کو کہیں کہ یہ سپوکس مین نہ بنے سپریم کورٹ کا, نہ ان کو کوئی رائٹ ہے کہ یہ سپریم کورٹ کا سپوکس مین بن کے یہ ڈیفینڈ کریں. یہ ججمنٹ آئی تھی, میں نے اپنے کمنٹس ججمنٹ کے اوپر دیے تھے. میں نے کہا ججمنٹ کے اوپر جو اعلیٰ عدلیہ ہے اس نے کیا ریمارکس دیے تھے. میں نے ایک چیز آپ کو سنائی ہے کہ انہوں نے
نیب کے بارے میں یہ ریمارکس دیے. انہوں نے کہا کہ نیب جعلی کیسز بناتا ہے, غلط کیسز بناتا ہے, لوگوں کی پگڑیاں اچھالتا ہے, ان کے پاس ایویڈنس نہیں ہوتی ہے, یہ لوگوں کو اریسٹ کر لیتے ہیں, اریسٹ کرنے کے بعد یہ کیس بنانے کی کوشش کرتے ہیں, بعد میں ان کے پاس کوئی ایویڈنس نہیں ہوتی ہے, ان کا کنوکشن ریٹ 0 ہے. یہ پولیٹیکل, یہ ادارہ پولیٹیکل انجینئرنگ کے لیے استعمال ہو رہا ہے. یہ خاص سیاسی جماعتیں جو اپوزیشن کی جماعتیں ان کے خلاف استعمال ہو رہا ہے. یہ الفاظ آئے ہیں اس ججمنٹ کے اندر, اور اس ججمنٹ کے الفاظ جو ہے ان کے آنے کے بعد یہ بہت بڑے سیریس ایلیگیشن اس ادارے کے بعد شاید ہی آج دنیا کی کسی عدالت نے کسی ملک کے ادارے کے بارے میں یہ الفاظ کہے ہوں. اب ہم یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ جب عدلیہ نے سر آپ کی بات مانی ہم نے, سینیٹر صاحب آپ صحیح کہہ رہے ہیں, سینیٹر صاحب آپ صحیح کہہ رہے ہیں, لیکن آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. میں کب کہہ رہا ہوں کہ ایسا نہیں ہے, لیکن اسی طرح سے جو پہلے ججمنٹس آئی ہیں آپ کی پارٹی کے حوالے سے, میں یہ پوچھ رہا تھا کہ کیا آپ نے سچے دل سے, صداقت سے ان فیصلوں کی اسپرٹ کو قبول کر لیا ہے؟ میں ایک جملہ کہہ دوں اور پھر میں اس پہ آتا ہوں. ہم اپوزیشن پہلے بھی کہہ رہے تھے کہ یہ ادارہ جو ہے یہ آپ نہیں آنا چاہتے اس پہ, آپ کہتے نہیں آنا چاہتا, میں آگے چلتا ہوں. نہیں, میں آ رہا ہوں. جو ججمنٹ آئی ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کی, ہمیں تمام ججز صاحبان کا احترام تھا, ہے اور رہے گا. جب ججمنٹ آتی ہے تو ہمارے پاس 2 طریقے ہیں کہ اگر ہمارے کسی ججمنٹ کے اوپر ہم مطمئن نہ ہو تو ہم اس کی ریویو میں جاتے ہیں, ہم فیئر کمنٹس کرتے ہیں اس ججمنٹ کے اوپر. لیکن ججز صاحبان کے بارے میں ہم نے پہلے کہا ہے, نہ آج کریں گے. ہاں, ثاقب نثار صاحب جب چیف جسٹس سے تو ہم کہتے تھے کہ ثاقب نثار صاحب کو ڈیم میں نہیں شامل ہونا چاہیے, ثاقب نثار صاحب کو پنڈی کے حلقوں میں آ کر الیکشن کمپین نہیں کرنی چاہیے, ان کو اسپتالوں کے وزٹ کر کے حکومتوں کے خلاف بھاشن نہیں دینے چاہیے, انہیں چینی اور آٹے کے ریٹ نہیں مقرر کرنے چاہیے. یہ وقت اس وقت بھی ہم کہہ رہے تھے, یہ وقت ہمارا اس وقت بھی سٹینڈ تھا. باقی تمام جوڈیشری کے لیے ہمارے دل میں احترام ہے, وہ ہماری جوڈیشری ہے, ہم احترام کرتے تھے. میں آپ کی مشکل آسان کر دیتا ہوں. سینیٹر صاحب دیکھیے, سینیٹر صاحب دیکھیے, آپ تو ایک انتہائی ماڈریٹ شخصیت ہیں, آپ تو بہت ہی سلجھی بھی شخصیت ہے آپ کی, آپ بڑے ماڈریٹ شخصیت ہے آپ کی. آپ نے یقینی طور پہ کبھی ایسے الفاظ استعمال نہ کیے ہوں گے, میں بلیو بھی نہیں کر سکتا کبھی کیے ہوں گے, لیکن آپ کی جماعت میں ایسے بہت سے لوگ ہیں جنہوں نے بڑے ہی غیر ذمہ دارانہ الفاظ استعمال کیے ہیں 2017 میں, 18 میں, اور وہ ظاہر ریکارڈڈ ہے, کیمرے کی آنکھ نے کیپچر کیے. چلیں اب اس سے آگے چلتے ہیں. میں اصل جس چیز کی طرف آنا چاہتا تھا, کیا وجہ ہے کہ ملٹی پارٹی کانفرنس کی بھی بات ہو گئی ہے, لیکن شہباز شریف صاحب نے بلاول بھٹو کے بصدِ 2 دفعہ انہوں نے کوشش کی. جولائی کے شروع میں بھی بہت کوشش کی انہوں نے, وہ 3-4 دن کے لیے لاہور میں تھے, شہباز شریف صاحب نے ملنے سے انکار کر دیا, کہا میں بیمار ہوں, کورونا کا مسئلہ ہے. اب وہ دوبارہ آئے 19 تاریخ کو, پھر ان سے ملاقات نہیں کی ہے, ان کے پھر ڈیلیگیشن سے ملاقات کروا دی ان کی. کیوں نہیں ملنا چاہتے شہباز شریف صاحب جو ہیں جناب بلاول بھٹو کو؟ ڈاکٹر صاحب یہ وقتاً ایسی بالکل بات نہیں ہے. بلاول بھٹو صاحب کا بڑا احترام ہے, ان سے پہلے بھی ملاقاتیں ہو رہی ہیں, کل بھی ہمارے وفد کی ہوئی ہے, آئندہ بھی ہوں گی. آپ جانتے ہیں کہ اگر کوئی شخص کورونا کی مرض میں ہو تو وہ نہ خود ملتا ہے, نہ اسے کوئی ملنے جاتا ہے, نہ ملنا چاہیے. یہ ہم سب کو پتہ ہے, اور یہ ایسی وہ بیمار رہیں, اور اگر ان کی طبیعت ٹھیک ہوگی, کسی صورت میں یہ جو امپریشن دیا جا رہا ہے یہ بالکل غلط ہے, اس میں کوئی صداقت نہیں ہے کہ وہ ملنا نہیں چاہتے ہیں. بلاول بھٹو صاحب سے بالکل احترام ہے, پہلے بھی بیٹھے ہم اے پی سی میں, اب بھی بیٹھیں گے. ان کی جماعت کے ساتھ ہماری آج بھی میٹنگ تھی, ہم بیٹھے آج پارلیمنٹ کے اندر بھی ہیں, پارلیمنٹ کے باہر بھی ہیں. یہ جو ایک ماحول ایسا کریٹ کیا جا رہا ہے کہ شاید اپوزیشن کی جماعتوں میں کوئی اختلاف ہے یا ہماری لیڈرشپ کے درمیان کوئی مسٹرسٹ ہے, اس میں بالکل کوئی سچائی نہیں ہے. ہم مختلف جماعتیں ضرور ہیں, ہم ایک دوسرے کے خلاف الیکشن لڑتے بھی رہے ہیں, آئندہ بھی لڑیں گے, لیکن اس وقت ہم متحد ہیں اس حکومت کو ہٹانے میں. اس جو عوامی مسائل جو ملک پھنسا ہوا ہے, جو بیماری میں پھنسا ہوا ہے, جو کرپشن کے اسکینڈل آئے ہیں, اس کو ہم اکٹھا مل کر انہوں نے بلاول بھٹو سے ملاقات کی ہے گزشتہ چند مہینوں میں. کس سے جی؟ چودھری صاحب, بلاول بھٹو سے چودھری صاحب ملاقات کی ہے بلاول بھٹو نے؟ دیکھیں جب ان کو کورونا نہیں تھا, اب وہ کہہ رہے ہیں کہ کورونا ہے, ہم امید کرتے ہیں کورونا کے بعد وہ ملیں گے, لیکن جب کورونا نہیں تھا گزشتہ چند ماہ میں, تو کیا شہباز شریف صاحب نے بلاول بھٹو سے ملاقات کی ہے کوئی؟ اچھا ڈاکٹر صاحب, میں پہلے ایک صرف چھوٹی سی گزارش کرنی ہے. میں ملیکہ بخاری صاحبہ کا احترام کرتا ہوں, لیکن کیا میں جسٹس مولوی تمیز الدین والا کیس جسٹس منیر والا مان لوں؟ میں نہیں مانتا. کیس تو فیصلہ تو ہوا. کیا میں بیگم نصرت بھٹو کیس مان لوں جس میں مارشل لا کو جائز قرار دیا؟ کہ کیا میں ذوالفقار علی بھٹو کی پھانسی کا کیس مان لوں؟ میں نہیں مانتا. کیا میں ظفر علی شاہ کیس مان لوں؟ میں نہیں مانتا.
یہ پاکستان کی عدلیہ کی تاریخ کے بدترین کیسز ہیں. بھٹو صاحب کا ریفرنس تو ابھی بھی پڑا ہے. میں تو روز کہتا ہوں کہ یہ عدلیہ کے ماتھے کا داغ ہے جس کو دھونا چاہیے. یا پھر ریفرنس قبول کریں کورٹس اس کیس کا. بطور وکیل میں کہہ رہا ہوں, ہم جب ریفرنس کوٹ کرتے ہیں, پریسیڈنٹ کوٹ کرتے ہیں, یا اس کو ایکسپٹ کریں کہ ہاں اس بنیاد پر آئندہ بھی فیصلے دے. وہ پہلا اور آخری. کیا میں مان لوں کہ زرداری صاحب کو 11 سال جیل رکھا گیا اور کوئی ضمانت نہیں دی گئی, بعد میں کہا گیا کہ یہ غلط ہوا, زیادتی کی, ہم سے زیادتی ہوئی. سو یہ چیزیں ایسی ہیں جو ہماری تاریخ کا حصہ ہیں اور ان کو ہم نہیں مانتے. سو اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ عدلیہ ساری چیزوں کو سامنے رکھ کر فیصلے کرے. آج آپ حکومت میں ہیں, کل آپ کو ضرورت پڑنی ہے. آپ لوگوں نے کل کو جیلوں میں ہونا ہے, چونکہ 17 کیسز KPK کے اور یہاں پہ ہر وزارت کے اندر ایک آپ کا کرپشن کا کیس سامنے آ رہا ہے. دوسری بات دیکھیں, انہوں نے کل لوگوں کو بھیجا, جنرل سیکرٹری تھے, تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ کل میں موجود تھا یا جو بھی شخص ہے قانون والا اپنے مائنڈ ایکسرسائز کر کے ہی کسی ججمنٹ کو ایکسپٹ کرے گا. تو چودھری صاحب اس کا مطلب ہے کہ ہم سب آزاد ہیں عدالتوں کے فیصلوں کو ماننے یا نہ ماننے کے لیے. یہ بدترین فیصلے ہیں, یہ بدترین پاکستان کی عدالتی تاریخ کے بدترین فیصلے ہیں. اور میں آج بھی ایک بات کہتا ہوں بطور ایک لا کے اسٹوڈنٹ کے, اگر عدلیہ ٹھیک ہو اور عدلیہ ٹھیک فیصلے کرے تو نہ اس ملک میں مارشل لائیں لگیں, نہ جمہوریتوں میں لوگ غلطیاں کریں, نہ کوئی کوتاہیاں ہوں. سو فیصلہ کس نے کرنا ہے؟ عدلیہ نے کرنے ہیں. ایک دوسری جو آپ نے سوال کیا اس پہ میں واپس آتا ہوں. دیکھیں کل میں موجود تھا اس میٹنگ, بلاول بھٹو سے ملاقات صاحب تھے, سعد رفیق صاحب تھے اور سابق میں اس میں موجود تھا کل والی میٹنگ میں. ہاں, سو اس میں دیکھیں شہباز شریف صاحب کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے, لیکن 2-3 چیزیں ہم نے طے کر لی. نمبر 1 کہ اس ہفتے جو ہے وہ ہم نے اپنی نام دے دیے, انہوں نے اپنے نام دے دیے, وہ کمیٹی ملے گی اس ہفتے کے اندر ہی ملے گی, اس سے پہلے ملے گی, اور وہ وینیو, ڈیٹ اور ٹائم اور ایجنڈا طے کرے گی. اور عید کے فوری بعد APC ہونے جا رہی. تو وہ چیزیں ساری ہو گئیں. اس میں شہباز شریف صاحب کی اگر سے ٹھیک ہوگی, اور امید ہے اس وقت تک ٹھیک ہو جائے گی, تاریخ طے ہو گئی ہے MPC, ورنہ جو بھی سینئر لیڈرشپ ہوگی نہیں وہ اسی ہفتے کے اندر ہونی. اس نے یہ ویک طے ہو گیا, اب وہ آپس میں ڈیٹ طے کریں گے. تو وہ جو ہے وہ سارا کچھ مل کر طے کریں گے. ملکہ بخاری کتنی خوفزدہ ہے ایجنڈا بھی طے کریں گے, ساری چیزیں طے کریں. جی بیرسٹر صاحب بس سن لیں کتنے ڈر گئے یہ لوگ. 2 باتیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ میں چودھری صاحب کا جواب دوں گی کہ اعلیٰ عدالت کے لیے بہت بڑی اسٹرگل پاکستان کے عوامی نمائندوں نے کی. پاکستان کی عوام نے ان کی آزادی کے لیے ایک بہت بڑی اسٹرگل کی, اور اسٹرگل کے بعد پاکستان کی عدالتیں آزاد ہیں. آپ فیصلہ قبول نہ کرنے اور کرنے میں تو آزاد ہیں, لیکن اعلیٰ عدالت کے ججز کی تصحیح کرنے میں آپ آزاد نہیں ہیں. کنٹیمپٹ کا لا کیوں ہے؟ کیونکہ یہی آئین کی تشریح کرتے ہیں, یہی سرپرستی کرتے ہیں. اگر آئین کی تشریح کرنے والوں کو بھی آپ متنازع بنا دیں گے, اعلیٰ عدالت کے منصب کو بھی متنازع بنا دیں گے, تو پاکستان کی جمہوریت کا کیا ہوگا؟ ہم صرف یہ کہتے ہیں اور نہیں کہتے کہ آپ مانیں یا نہ مانیں, وہ آپ کا اپنا استحقاق ہے, لیکن خدارہ ان کی تصحیح نہ کیجیے. اچھا میں بریک لے لوں, جو دوسرا پارٹ ہے نا کوشچن کا, وہ بریک کے بعد آپ اس کو ریسپونڈ کریں. ناظرین بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد ملکہ بخاری سے ہی شروع کرتے ہیں آفٹر دا بریک. ناظرین ویلکم بیک. ملٹی پارٹی کانفرنس کا سوال رہ ہی گیا. ملکہ بخاری صاحبہ, کتنی خوفزدہ ہے حکومت ساری پارٹیز اکٹھی ہو رہی ہیں؟ دیکھیں ڈاکٹر صاحب, ہمارا جو نظریہ ہے وہ بہت مضبوط ہے. ہمارا نظریہ پاکستان کو ایک فلاحی ریاست بنانے میں ہے, قانون کی بالادستی میں ہے, پاکستان کی عوام کی آئینی رائٹس کو پروٹیکٹ کرنے میں ہے. تو ہم بالکل بھی پاکستان کی معیشت کو اپوزیشن کہتی ہے اس میں سے کچھ بھی نہیں ہو رہا. دیکھیں اپوزیشن کا تو یہ ویو ہے, اور یہ ان کا سپن ہے, اور یہ ان کا بیانیہ ہے. ہمیں ہر وقت ان سے اگری بھی نہیں کرنا, لیکن اعداد و شمار, ہمارے پروجیکٹس, ہمارے منشور کی فلفلمنٹ بتا رہے ہیں کہ ہم یہ سارے کام کریں. تو ہم تو اپنے نظریے کے مطابق کام کریں گے, اپنا منشور آگے بڑھائیں گے. ہم ان سے بالکل بھی نہیں ڈرتے. یہ ضرور اکٹھے ہوں, ایکچولی یہ ان کی آئینی رائٹ ہے, ان کا استحقاق ہے, پولیٹیکل پارٹی سے ضرور ملے, لیکن اس کا جو مقصد ہے وہ صحیح ہونا چاہیے, وہ اصولی ہونا چاہیے کہ آپ کیوں مل رہے ہیں. ان کے اندر صرف ایک کامنالٹی ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ ان کا مقصد اصولی ہے ملنا؟ دیکھیں بالکل بھی نہیں. ان کا مقصد پاکستان کی عوام نہیں ہے, ان کا مقصد پاکستان کی عوام کی رائٹس نہیں. ان کا مقصد احتساب کے عمل سے بچنا ہے. جب ان کے خلاف احتساب کا دائرہ تنگ ہوتا ہے, یہ اس طرح ساتھ ہوتے ہیں, اور ایکچولی جب یہ ساتھ بیٹھتے ہیں تو آپ دیکھیے عوام کا کیا فیڈ بیک ہے. ایک دفعہ سوشل میڈیا پہ دیکھیے کہ عوام کے لوگ کیا کہتے ہیں کہ جب یہ ساتھ بیٹھتے ہیں, اور میں اس قسم کے تو الفاظ استعمال نہیں کرتی, لیکن ان کو
القابات سے پکارا جاتا ہے، جب یہ ساتھ بیٹھتے ہیں تو ہم ان سے نہیں ڈرتے، ضرور ملیں لیکن عوامی ایشوز کے اوپر اپنے آپ کو احتساب کے عمل سے بچانے کے لیے نہ ملیں، عوام کی بات ضرور. سینیٹر صاحب آپ لوگ اکٹھے ہو رہے ہیں احتساب کے پروسیس کو روکنے کے لیے، بس یہی مقصد ہے آپ کا اکارڈنگ ٹو ملیکہ؟ دیکھیں ابھی یہ ملائکہ بخاری صاحب جو بات کر رہی تھی، میں نے پوچھا کہ یہ کس ملک کی بات کر رہے ہیں جس ملک میں پاکستان کی تاریخ میں سب سے زیادہ مہنگائی ہو، جو سب سے زیادہ بے روزگاری ہو، جہاں گروتھ ریٹ جو ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ کہاں پہنچ گیا ہے، جہاں آپ دیکھ لیں کہ انہوں نے جو دعوے کیے تو ان میں ایک چیز کے لیے بھی رائٹ ڈائریکشن میں یہ قدم نہیں اٹھا سکے. تاریخ کے سب سے بڑے سکینڈل اس وقت ہوئے ہیں، وہ چینی کا ہو، آٹے کا ہو، وہ میڈیسن کا ہو، اور ابھی پیٹرولیم کا ہو، اور پھر اپنے کرونیز بیٹھے ہوئے ہیں جن کے بارے میں لوگ روز باتیں کرتے ہیں کہ کرونیز کا روز کیسز نکل رہے ہیں جو کیبنٹ کا حصہ ہیں. ایک ڈائریکشن بھی سیدھی اگر کی ہوتی پاکستان کے لوگوں کی بہتری کے لیے، پاکستان کی بہتری کے لیے، پاکستان کے اداروں کو بہتر بنانے کے لیے، یہ کہتے تھے کہ ہم ریکارڈ لیجسلیشن لائیں گے، ہم اداروں کو آ کر ٹھیک کریں گے. مجھے بتا دیں کہ کون سا ایک کام انہوں نے کیا ہے جب پاکستان کی عوام اب ان سے تنگ آ چکی ہے. ہم نے 2 سال ان کو دیے ہیں، 2 سال میں ہم نے ان کو حکومت ہٹانے کی کوشش نہیں کی. آج بھی کوئی قانونی غیر آئینی طریقہ نہیں کریں گے، لیکن آج پاکستان کی عوام ان سے سخت تنگ آ چکے ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ اس حکومت سے ہماری جان چھڑائی جائے. آپ اپوزیشن پہ لازم ہے کہ وہ لوگوں کو ریلیف لینے کے لیے کوئی نہ کوئی عمل دے کر آگے بڑھے، کیونکہ جس تیزی سے پاکستان کی عوام ان سے مایوس ہوئی ہے وہ تاریخ میں کوئی مثال نہیں ملتی. تو اس لیے ہم اکٹھے ہوئے ہیں کہ پاکستان کے لوگوں کو کوئی ریلیف دے سکیں، اداروں کو مضبوط کر سکیں اور اس ملک کو ان ظالم حکمرانوں سے جان چھڑا سکیں. چودھری منظور صاحب، اگر آپ کی بھی جماعت کا اور آپ کا یہی موقف ہے کہ پاکستان کے عوام ان سے تنگ آ چکے ہیں، تو یہ ڈٹرمنیشن آپ لوگوں نے کیسے کی ہے؟ اس ڈٹرمنیشن کے لیے تو الیکشن ہوتے ہیں. نہیں دیکھیں نا ڈاکٹر صاحب دیکھیں، میں آپ کو ایک گزارش کروں، یہ اگر ان کے پیڈ لوگ بیٹھ کر جو سوشل میڈیا کے اوپر جو مرضی کریں، آپ سوشل میڈیا کے چنگل سے نکل کر ذرا عوام میں جائیں. انہوں نے چینی جو ہے وہ 50 سے اٹھا کر 90 کر دی ہے، آٹا لاہور میں 68 روپے کلو بک رہا ہے، دنیا میں تیل کو پوچھتا کوئی نہیں، انہوں نے 100 روپے کر دیا ہے. اب باقی دالیں، گھی، آپ عام آدمی جو روز چیزیں خریدتا ہے ذرا اس سے پوچھیں. نوکریاں دینے آئے تھے، 1 کروڑ نوکری دینے کا وعدہ تھا، 1 کروڑ لوگوں کو بے روزگار کر دیا ہے. گھر دینے آئے تھے، گھر گرا دیے ہیں. جو کچھ انہوں نے کہا تھا اس کے بالکل الٹ کر رہے ہیں، بالکل الٹ کر رہے ہیں. اور ذرا محلوں میں، غریب آبادیوں میں عام جو لوگ ہیں ان کا گزارا نہیں ہو رہا. ذرا آپ اپنے یہ جو کیمرہ مین ہے اس سے پوچھیں نا، جب یہ پیٹرول ڈلوانے جاتا ہے اس کی تنخواہ، اس کی جیب کیسے کاٹی گئی، یا اس کا کیا حال ہے. تو ان لوگوں نے فیصلہ کرنا ہے. لوگ بددعائیں دے رہے ہیں اور اس وقت یہ وجوہات ہیں جس کی وجہ سے میں نے کل بھی بات کی. میں ایک فکرہ مجھے ڈاکٹر صاحب کہنے دی. میں صرف اتنا کہنا، میں نے کل وہاں پہ کہا ہے کہ اگر سیاسی پارٹیوں نے اپنا رول ادا نہ کیا تو لوگ اب انصار نہیں کریں گے. لوگ اس عذاب سے چھٹکارا چاہتے ہیں. لوگ پھر آپ کا انصار کیے بغیر باہر نکل جائیں گے اور یہ ملک میں انارکی پھیل جائے گی. اس وقت کی کیفیت یہ ہے ڈاکٹر صاحب. آپ ذرا کسی سے پوچھ کر تو دیکھیں. ملیکہ بخاری صاحب، اپوزیشن مسلسل یہ کہہ رہی ہے، رانا ثناء اللہ صاحب خاص کر کے، جی بالکل میں آپ کا موقف ہی پریزنٹ کر رہا ہوں، وہ کہتے ہیں کہ چینی ہو، آٹا ہو، گھی ہو، جابز کا مسئلہ ہو، گھروں کا مسئلہ ہو، حالات اس قسم کے ہو گئے ہیں کہ اگر اپوزیشن آپ کی حکومت کے خلاف کھل کے سٹینڈ نہیں لے گی تو لوگ سڑکوں پہ نکل آئیں گے. رانا ثناء اللہ صاحب یہ کہتے ہیں، اس سے ملتی جلتی بات جو ہے ابھی چودھری منظور صاحب نے بھی. دیکھیں، جب آپ ایک 2 پارٹی سسٹم کے اندر فنکشن کرتے ہیں اور آپ ہمیشہ نظام کو اپنے لیے استعمال کرتے ہیں، ماضی میں کیا ہوا ہے کہ ان کے ہمارے ایک وزیر خزانہ تھے، ان کی پارٹی سے جو اب مفرور ہیں، ان کے اثاثوں میں 800% انکریز ہوا. 800%. سپریم کورٹ کی اعلیٰ عدالت میں جمع کرائے انہوں نے جب ڈیٹیلز، تو یہ ان کا انکریز تھا. پاکستان کی عوام غریب ہوئے، یہ ہمیشہ امیر ہوئے. $26 ملین کی کرپشن کا جو الزام ہے شہباز شریف کی فیملی کے اوپر، ٹی ٹیز کی لمبی داستان ہے. اس کے علاوہ نواز شریف صاحب کے کبھی بھی اثاثے ان کی آمدن کے مطابق نہیں تھے. تو پاکستان کی عوام بتدریج غریب ہوتے رہے، یہ امیر ہوتے رہے. یہ ماضی ہے. اداروں پہ آ جائیے. پاکستان کا ہر ادارہ، خصوصاً 7 ایسے ادارے تھے جب ہم حکومت میں آئے تو 750 ارب خسارے میں تھے. یہ ان کی اہلیت ہے. PIA کو دیکھ لیے، 3 ارب خسارے میں. آپ سٹیلز مل کو دیکھ لیے، جب
पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपने दौरे हुकूमत में आए तो 10 अरब मुनाफे में थे, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के दौरे हुकूमत में 2015 में बंद हो गए और उनको तवातर से हम अरबा रुपए देते रहे एम्प्लॉइज़ को एक बंद मिल को चलाने के लिए। ये तो आपकी हिकमत अमली थी, मईशत पे आ जाइए। वो कहते हैं कि रेट ऑफ ग्रोथ हमारा ज़्यादा था, इकोनॉमी ग्रो कर रही थी। देखिए ये एक देखिए नंबर्स की जो फजिंग है ना, उसके तो इसहाकदार साहब एक्सपर्ट, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। उसके अलावा जीडीपी जो है वो एक अलोन डिटर्मिन करता है कि आपका जो इकोनॉमी है उसकी मईशत की क्या हालत है। करंट अकाउंट खसारा एक बड़ा अहम इकोनॉमिक इंडिकेटर है। बता दें कि इनके दौरे हुकूमत में हमारा करंट अकाउंट खसारा क्या था। डॉक्टर साहब 20 अरब देके गए थे, हमने अपनी हिकमत अमली से उसको $3,000 के ऊपर लेके पहली दफा मईशत के अंदर तवाज़ुन पैदा हुआ। तो ये एदाद-ओ-शुमार पे बात करें, 2 मिनट में मसाइल पे क्विकली बात रिस्पांस ले करें, ऐसे आवाम को एक बॉटम लाइन आपकी क्या है कि ये मसाइल जी सेनेटर साहब, बॉटम लाइन ये है कि हम परफॉर्म कर रहे हैं, ये आवाम को गुमराह करने की कोशिश करें, लेकिन आवाम इनको परख चुके हैं, इनको रिजेक्ट भी कर चुके हैं। ये बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज थी, एक तो सिंध के अंदर सुकड़ के छोटी पार्टी बन गए, एक को पंजाब की आवाम ने रिजेक्ट कर दिया। तो फिर सेनेटर साहब आप वेट क्यों नहीं कर रहे 5 साल के लिए? देखें, अगर एक अदारा ये ठीक कर लेते, ये पीआईए कोई ठीक कर लेते, ये स्टील मिल कोई ठीक कर लेते, ये रेलवे कोई एक चीज ठीक करते तो आज इनके वो ज्यादा है। ये सर्कुलर डेट 1200 में छोड़ के गए, आज 2600 से ज्यादा है। 30,000 रुपए हम कर्जे छोड़ के गए, 30,000 अरब पे इन्होंने आज 42,000 अरब तक पहुंचा दिए हैं। पीआईए का इन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया। दुनिया में कोई मिसाल नहीं मिलती कि पहली दफा पाकिस्तान की एयरलाइन दुनिया में रिस्ट्रिक्टेड है, दुनिया में ऑपरेट नहीं कर सकती, दुनिया में लैंड नहीं कर सकती। इन्होंने हमारे अदारों का ये तमाशा लगाया और ये कह रहे हैं कि हम अदारा ठीक करेंगे। आपको किसने रोका था कि आप स्टील मिल 2 सालों में आपने क्या कर लिया उसको अभी तक? आपने पीआईए के साथ क्या असर कर लिया है? बाकी रेलवे देख ले, बाकी जो अदारे बंद पड़े ये सिर्फ बातें कर सकते थे। डॉक्टर साहब सिर्फ 2 फिक्रे मुझे बातों की वजह से आज इनकी कर्तव्यगी जो है। डॉक्टर साहब ये लास्ट क्वेश्चन आपसे कि क्या आउटकम आप देखते हैं इस साल पार्टी कॉन्फ्रेंस का, इसके एजेंडे का? कुछ आप समझते हैं इसका नतीजा निकल पाएगा? क्या चीज यार्डस्टिक होगी कि कामयाब हुई है पार्टी? बिल्कुल निकलेगा, एपीसी ना बिल्कुल निकलेगा, चूंकि अब प्रॉपर टाइम आ गया है। दूसरा मुझे कहना है कि कल वाले फैसले में कहा है कि बदनुमा माजी मुजरमाना रिकॉर्ड रखने वालों को कौम पर मुसल्लत किया गया, छोटे लोगों को मुंतखब करवा के उनकी नश्व नुमा करके उनको आम ओहदों पर बिठाया गया है। सो मैं ये कहता हूं कि उसका बेंचमार्क ये है कि अब फैसला अपोजिशन को करना होगा और ये अब होना है। इन्होंने तो अपने इत्तेहादियों, इनका तो कोई इत्तेहादी इनसे खुश नहीं, पीटीआई के एमएनएस खुश नहीं है, तो बाकी के लोग क्या खुश होने हैं? सो इसलिए ये फैसला बहुत शुक्रिया, वक्त हमारा खत्म हो गया। आपने सब कुछ सुना, तीनों पार्टीज का मौक़िफ़ सुना। नाज़रीन फैसला आपका है, फिर आपसे कल मुलाकात होती है। बहुत शुक्रिया।